जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान खास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास कोरी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारी मेहमान खास बनने जा रही है, लेजेंड हैं। 60 साल से ज़ायद अरसा उन्हें शोबिस इंडस्ट्री से मुंसलिक हुए हो चुका है। रेडियो से आगाज़ किया, जिसके बाद फिल्म, थिएटर और टीवी में भी इंतहाई कामयाब उन्होंने रोल किए और उनके किरदारों का नक्श जो है वो आज भी लोगों के इज़हान में ज़िंदा है। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद महमूद साहब। राशिद साहब, आपको हम मेहमान खास में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं सबसे पहले सवाल जो पूछना चाहूँगा, आपका एक बड़ा इफ़ेक्टिव शोबिस का सफ़र है जो माशाल्लाह अभी भी जारी है, आप इतने फिट कैसे हैं? इट्स ए प्लेजर फॉर मी विकास के आज पहली बार मेरी गुफ्तगू तेरे साथ, लेकिन तेरे आवाज़ से मैं शनासा हूँ क्योंकि मेरे बाबा का भी वही शोबा था तो उनको भी था, तो सो मैं तुझसे शर्म तेरे देखता भी रहता हूँ। इट्स ए प्लेजर फॉर मी कि आज, क्योंकि तेरी गुफ्तगू थोड़ी सी वो मिनोटनी वाली नहीं होती कि खाते क्या और रंग का, तू थोड़ा सा एक्सक्लूसिव एटीट्यूड से जो रिक्वायर होती है चीज़ें वो वाली बात करते। तो बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ा लंबा सफ़र है बेटा। इस लम्हे मौजूद तक नाउ आई एम 70+, 74 बरस से भी कोई थोड़ा सा महीने ऊपर हो गए हुए। मेरी फिटिंग जो है ना, मैंने सारी ज़िंदगी कास्ट वाइज कश्मीरी, नाज़िश काश्मीरी का बेटा हो तो कश्मीरियों के बारे में ये तय है और डिसाइडेड है कि इनका अब्बा अगर 1 लाख उसकी आमदन है तो उस के घर के बच्चे जो 80,000 की रोटी खा जाते हैं, बाकी वो 20 में पता नहीं कैसे सरवाइव करता। तो दिस इज़ डैम फैक्ट, इसमें कोई इनकार भी नहीं। ये थोड़ा सा खाने पीने में ज़रूरत, लेकिन मैं चूँकि सारी ज़िंदगी इस शोबिज़ इंडस्ट्री में रहा हूँ तो मुझ पर उनकी अपने कश्मीरी खानवादा जो है उसमें मेरा वक्त कम और अपने शोबिज़ में ज़्यादा गुजरा है। तो मैंने ज़िंदगी में उतना खाया जिससे मैं ज़िंदा रहूँ, खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहा। तो ये एक प्रिकॉशंस हैं। और फिर थोड़ा सा मैं मुझे बाज़ दफ़ा कहते कि राज साहब आप जॉगिंग करते हो। मैंने कहा यार मैंने स्ट्रगल पीरियड में इतनी जॉगिंग की है भी कि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। उस सारी स्ट्रगल जॉगिंग ने मेरे कॉन्टेंट्स जो उनको स्टेबल कर दिया हुआ, तो अब मैं थोड़ा सा भी चल लूँ तो मेरा कुछ, तो इस तरह की सूरत हाल है। फैक्ट्स बिलीवर हूँ, अंडे ख्वाब भी नहीं देखता, उतना ज़रूर देखता हूँ जिसकी ताबीर मैं ख़ुद कर सकूँ। तो ये सारा मेरी फिज़ीक का, मैं अपने ख़ानदान में सबसे बड़ा हूँ, लेकिन उनमें बैठा वो मुझसे बड़े लगते हैं। हालांकि इंसिग्निया जो है आलम पीरी का, मैं पिछले 40 बरस से ज़्यादा लिए फिरता हूँ सफ़ेदी वाले बाल। मुझे अक्सर बाल फ़ौरन में सवाल भी हो जाता है कि राज साहब आपके हम असरों में से तो किसी के भी बाल जो है वो सफ़ेद नहीं। तो मैं उनसे फिर गुजारिश करता हूँ कि बेटा जो पैच लगे होते हैं ना सरों पे, उनके तो बाल ही नहीं है। वो जो होते हैं वो सफ़ेद नहीं होते, जिस रंग के लगे होते हैं वैसे के वैसे। मेरा असल में स्कूल जो है वो है कैरेक्टर एक्टर। मैंने सारी ज़िंदगी कैरेक्टर रोल्स ही किए, टेलीविज़न पे भी, फिल्म पे भी, सब जगह। तो सो मैं ना तो हीरो था कभी, ना मेरा करिश्मा था, ना मैं विलन था। हालांकि नेगेटिव रोल मेरी टोटल टर्नओवर में अगर 1000 रोल मैंने किए तो उसमें से 900 जो है वो नेगेटिव। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि उस मेरी ग्रूमिंग में इस तरह के सारी की सारी मुआफ़क़त रही मेरे साथ ज़िंदगी में कि मुझ पर वो बेनौटनी का एलिगेशन नहीं। मेरा एक रोल अगर मैं बादशाह हूँ तो नेक्स्ट टाइम मैं फ़कीर दिखाऊँ तो फ़कीर भी मान लिया उन्होंने। मैंने अपने ड्रामों में डराया भी लोगों को, रुलाया भी लोगों को, हंसाया भी लोगों को। तो मल्टी डायमेंशनल जो करेक्टर होता है ना एक्टर, उसको मैंने इस मुल्क में जहाँ नेगेटिव रोल किए, इस मुल्क में मैं तीसरा फ़र्द हूँ सुबहानी भाई यूनुस और मोहम्मद कवी खान साहब के पास, जिसने पाकिस्तान टेलीविज़न पे मिर्ज़ा गालिब का रोल भी किया है। तो मैंने वो भी किया। अब हर बार वो चूँकि कम्पैक्ट ड्यूरेशन का तब किया किस्तों वाले, तो अब जब भी गालिब डे होता तो मेरे वाला पिछले बरस से चलता है। उसके अलावा मैंने और बेशुमार, एक अमेरिकन टीम आई, उसने सागर सिद्दीकी की ज़िंदगी पे फिल्म बनाई है, वो सागर सिद्दीकी के लिए उन्होंने मुझे कास्ट किया। फिर मैंने जब ये चैनलों की भरमार आई तो नेगेटिव रोलों से ज़्यादा उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो बाबा रुला भी लेता है। तो फिर मेरी अब थोड़े से नेगेटिव रोल कर रहा हूँ मैं,
لیکن اب میرے پاس مختلف طرح کی راشد صاحب variations ہیں۔ آپ نے انڈسٹری کو ساری زندگی دی، جی بیٹے، آپ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب پاکستانی ڈرامہ آن ایئر ہوتا تھا جی تو گلیاں سڑکیں بالکل ایسا شہر ہی ویران ہو ایسا جایا ہی کرتے ایسا تھے، ہی ایسا ہی اس کے بعد اسی انڈسٹری کو ڈوبتے بھی دیکھا، جی بالکل دیکھیں۔ کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں اس عروج کی اور آج کے زوال کی؟ یہ المیہ بیٹا صرف ہماری فلم انڈسٹری کا نہیں ہے، میرے پورے ملک کا المیہ بھی یہ ہے۔ ہم فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہیں، ایسے ہی خواب ہیں۔ شوبز انڈسٹری جو ہے اس کے لیے، ہر اس فرد کے لیے جو اس میں پارٹیسپیٹ، وہ چاہے ٹیکنیشین، سب سے پہلی شرط ہے کہ اس کے کانٹینٹس میں رب نے اسٹیٹک رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی ہے۔ جس فرد کے کانٹینٹس میں رب نے جمالیت حص نہیں رکھی ہوئی، مجھے اسٹیون اسپیلبرگ اس سے کچھ نکال کے دکھا دے، وہ اچھا خرادیہ تو ہو سکتا ہے، خرادیہ ایک بہت اچھی جاب، لیکن وہ کریٹر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ حص رب نے رکھی ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اسٹیٹکس جو ہے، اور جو فرد اپنے لیے اپنے اندر یہ ڈسکور کر لیتا وہ بھٹکتا نہیں، وہ ایک سینیریو بنا کے نکلتا، مجھے کیمرہ مین بننا ہے، مجھے رائٹر بننا ہے، مجھے سنگر بننا ہے، مجھے ایکٹر، وہ ایک ڈیسائیڈڈ اسکیجول اپنی زندگی کا، پھر اس میں یہ بھی بہت نہیں کرتا مجھے دیر لگتی سوئی۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں پچھلا دور جو پرٹیکولرلی ہم ڈرامے اور فلم دونوں کی بات کرتے ہیں، اس سب کانٹیننٹ میں ٹی وی کا ڈرامہ، اس کے سائنسدان ہم نے ایجاد کیا اس سب کانٹیننٹ میں۔ ہمارا پڑوسی ملک میں آپ کو یاد ہوگا، آپ تو بالکل چھوٹے سے بچے ہو گئے، کہ چھتوں پہ چڑھ کے وہ بانس گھما کنٹینا کہ بس آ گیا، اور وہ ڈاٹس والے ان کا رزلٹ آتا تھا، اور اس میں وہ پرانے گانے جو وہ بھی نہیں سنتے تھے وہ ہم دیکھا کرتے تھے۔ لوگوں نے ہم سے سیکھا، ہم موجود ہیں اس سب کانٹیننٹ میں کہ ڈرامہ کس کو کہتے ہیں۔ ہوا کیا پھر؟ میں بتاتا ہوں نا، ہوا یہ، خواب جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے بکتے، لوگوں نے فیل کیا یار اس میں تو پیسے بھی تھوڑے سے لگتے ہیں، اور جب خرابیاں جو ہے جب سے پرائیویٹ سیکٹر آیا نا اس کے بعد کچھ زیادہ تواتر سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے جو تھا ہمارا ٹی وی سی وی جو ٹھیک چل رہا تھا، فلم بھی ٹھیک چل رہی تھی، لوگوں کو یہ فیل ہوا کہ یار یہ شوبز انڈسٹری میں فلم بنانا جو ہے، اس پہ تو اس نے 60-70 لاکھ روپے لگائے اور 40 کروڑ روپے کما لیا، کہ یار یہ تاجر جو ہوتا ہے نا، تاجر جو ہے، جو بزنس مین ہوتا ہے، اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ یار رات کو وہ گن کے سوتا کہ میں نے اتنے کیپٹل تھا میرا، آج میرے کتنے ملٹیپلائی ہوئے، اس کے لیے وہی ہوتا ہے سب سے زیادہ بڑا انسینٹیو۔ جب ان کو یہ فیل ہوا کہ یار یہ فلم انڈسٹری میں فلم بنانا جو ہے یہ بھی بڑا اکنامیکل، اور اس میں تو بڑا مارجن، ہمارے جو سچ مچ کے لوگ تھے، ہمارا سروائیول جب تک ہم نے ڈومینیٹ کیا تب تک ہمارے جتنے شعبے میں جتنے ریکوائر لوگ تھے، رائٹرز تھے، ڈائریکٹرز تھے، آرٹسٹ تھے، ٹیکنیشینز تھے، دے آر آل کمیٹڈ پرسن، اپنی زمین سے، اپنے اس پروفیشن سے، ان کے کرزما یہ تھا کہ میرا کام جو ہے، جو دوسرے اس میں کمپٹیشن ہوتا تھا تعمیری، کہ یار مسعود الرحمان صاحب کی یہ فلم آئی ہے، واہ، شریف نیر صاحب نے کہا میں اس سے بھی، ایک وہ والا کمپٹیشن ہوتا، کریٹیوٹی، یس، تخلیقی کام۔ اسی طرح ان کا ماسٹر عنایت صاحب کا گانا آیا تو رشید اطری صاحب نے کہا رہے یار میں بھی اس طرح، یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بڑے لوگ تھے یہ۔ اسی طرح رائٹر آیا کہ سیف الدین سیف صاحب کا لکھا ہوا گانا آیا تو قتیل چوائی، او یس، اچھا، یہ تھا سارے کا ساتھ، کہ سارے کے سارے مل کر ایک پروجیکٹ جو ہوتا تھا، اس میں ٹوٹل ٹیم جو ہے وہ سب ایک آپس میں ان کی کمیونیکیشن اس قدر ایفیلیٹ ہوتی تھی کہ ایک فریکوینسی پہ سب کے پپس بجتے تھے، اس کے آفٹر افیکٹ میں فلم بنتی تھی۔ جب وہ تاجر آئے انہوں نے کہانی ہے کوئی نہیں، کچھ فلمیں بننی شروع ہوئی، اپنے بابے اتنے کرنا آ گئے کہ ہمارے بابے، ٹھیک ہے خواہش ہوتی ہے، کوئی حرج تھوڑی ہے۔ پھر اس میں جب اسٹیٹک لیس لوگ آئے نا، ان کا ٹارگٹ صرف تھا پیسے کتنے ہیں،
پھر انہوں نے اپنی کہانی ہے ہی نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, غور اس پہ کرو یہ کیا کہہ رہا ہے. بڑی بات ہوگی کسی منہ سے نکلے گی, سنی جائے, کہانی ختم ہو گئی. کہانی ہے نہیں ہے, کانٹینٹس وہ ہے نہیں ہے, ٹیکنیشین وہ ہے نہیں ہے. ہماری فلم جو ہے وہ جیسے فلیٹ نہیں بنتے کٹ دے مسالے نال بنا کے ویچ جو ڈگ پائے گا تو ادھر تو ڈگے گا, میں نے تو ویچ. فلم کا بھی وہ ٹھیکیدار, کریٹو کام ٹھیکیداروں کا کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے اندر ایک کرزما ہے, ایک پیشنس, ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے, وہ تب ہوتا ہے. نان پروفیشنل لوگ آ گئے, فلمیں بنی, کہانی بھی کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اپنے شوق کا کرتے کرتے. اور پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ ہمارے جو اس زمانے میں ہمارے کلچرل بورڈز تھے, سینسر بورڈ فلاں فلاں فلاں, وہاں بھی ایسے بندے بٹھائے جن کا نہ کلچر سے کوئی تعلق تھا, نہ فنون لطیفہ سے کوئی تعلق تھا. اور یہ ہر دور میں ہوا, میں کسی پرٹیکولر کی بات نہیں کر رہا, ہر دور میں یہ ہوا ہے. جس کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے. اور پھر ایک اکنامیکل انسینٹیو جو دینار سرخ ہے, اس کی چمک جو ہے وہ سب سے زیادہ میرے ملک میں ریفلیکٹ وہ کرتی ہے, اور انسپائر بھی کہ یار پیسے 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 جو آیا برباد, کہانی کے بغیر فلم بن رہی. پھر ایک بالکل وہ دور کے جو اصلی والے ٹیکنیشینس تھے وہ چونکہ بحث کرتے تھے, تو جو اگلا پروڈیوسر وہ ہے تو بحث نہیں, وہ تو کہتا تھا اس طرح کرو یہ کر. راشد صاحب, ایک فلم پروڈیوسر کا تو میں بھی جانتا ہوں جس نے صرف ایک ہیروئن کو ہی ہمیشہ کاسٹ کیا. اسی طرح تھیٹر میں کچھ مخصوص لوگ آئے جنہوں نے مخصوص خواتین کو, ایسے اصل کام کرنے والی جو خواتین تھیں یا جو کریکٹر ایکٹر تھے آپ کی طرح کے, وہ کہیں پیچھے نہیں چلے گئے؟ دیکھو بیٹا, آپ کی پسند, آپ کا کرزما, اس کو میں عشق کا ایک عشق حالت نہیں ہے, یہ تو خود غرضی ہے, پیسوں کی ڈومینیشن. آپ اپنی خواہش پہ پھر یہ تو نہ سوچو کہ میری فلم بنا رہا ہوں میں. ارے جس کے لیے تو فلم کروڑوں روپے, تو وہ لوگوں کے لیے تو نہیں بنا رہے, تو وہ تو تم اپنے اس کرزمے کے لیے بنا رہے. انڈیو ہے, فزیبلٹی جو ریکوائر ہے وہ ہے نہیں ہے, ڈائریکٹر ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کون ہے بن رہی ہے فلم, ایکٹر کون ہے. وہ پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ الٹیمیٹلی یہاں سے نکلتے چلے گئے. کچھ تو خیر موسٹلی تو اللہ میاں کے پاس چلے گئے جو اصلی والے تھے. جو چند رہ کے وہ کنارہ کش ہو گئے کہ نہیں یار, جنہوں نے ساری زندگی ایک ڈگنیٹی وقار سے اپنی کنٹریبیوشن, اور جو جواب دے رہے ساری حیاتی کہ میرے کیے پہ آپ انگلی رکھو, میں اس کی لاجک دوں گا, وہ ختم ہو گئے سارے کے ساتھ. فلم انڈسٹری برباد. ورنہ اگر ہمارے پڑوسی ملک کی فلم لگتی تھی برسات, تو ادھر سامنے ہماری بھی لگی ہوتی تھی, سیف صاحب کی فلم, شریف نیر صاحب کی فلم, مسعود پور, اور وہ بھی اسی طرح اسی پہلے. کام والے لوگ جو ہے نا وہ دوڑ کے ان کو بھگا دیا گیا. پھر ہمارے سینسر بورڈ نے بھی بڑیاں بربادی, ہمارے ڈپارٹمنٹس نے بھی. فلم کی فحاشی پھیل گئی. ارے پوری مارکیٹ جو ہے اس کے پاس سب سے بڑا انویسٹیگیشن سیل ہے ہمارا قلعہ گجر سنگھ. اتنا بڑے فحاشی کے بورڈ لگے ہوئے آپ کو نہیں دکھ رہے؟ روز میڈیا بھی کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا. کس نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا, کس نے سینسر کر دی وہ فلم؟ ہے کوئی جواب دے؟ کیسے وہ فحاشی جو ہے وہ سنیماز میں چل رہی ہے یا اسٹیج پہ چل گئی؟ پوچھا کسی نے ان سے؟ وہاں بھی صرف یہی تھا کہ جو لوگ اس کو اسکین کرنے کے لیے رکھے گئے, وہ ہوتا نا ایک لیول ہوتا ہے, ایک اربوں لے کے خوش ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو 2000 بھی ملے تو ان کے لیے وہ بھی. تو خرابیاں یہ ہے کہ یہ ایک میجورٹی, اور پھر اس کو اسکین نہیں کیا کسی نے. آپ نے اصل جو سٹارز ہیں ان کو سائڈ پہ کیا, تو آج ٹک ٹاکر بھی سٹارز بن کے آپ بتائیں نا, اماں بھی ناچ رہی ہے, ابا بھی ناچ رہے ہیں 7 سال سے. ایک سکل آئی تھی, میرا دل بڑا خوش ہوا تھا وکاس جب یہ ٹیکنالوجی آئی کہ یار ہم تو کتاب ڈھونڈنے جایا کرتے تھے. پتہ لگا کہ جی مجید نیازی صاحب
سے مل سکتی ہے تو وہ تو ٹاؤن سے میں رہتا, ہمارے پاس تو نہ تب پیسے ہوتے نا, لیکن ہم کسی نہ کسی کو گھیر گھار کے یار موٹر سائیکل چلے جائے گا. آج دنیا بھر کا جو علم ہے وہ ود ان سیکنڈ آپ کی ٹک ٹک پہ آپ کے پاس ہے. میرا بڑا دل خوش ہوا کہ یار بے شمار یوتھ جو ہوتی ہے, بے شمار احباب جو ہوتے ہیں, ان کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ جی میں یہ کر سکتا تھا, مجھے موقع نہیں ملا. آپ کو اپنی اسکل جو ہے اس کو دنیا کو دکھانے کا ایک ایسی آپشن آ گئی کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں, آپ خود بناؤ اور پورٹرے کر دو. اس میں بے شمار لوگوں نے اس کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے استعمال کیا اور وہ آج آپ کو سروائیو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے. اس میں میرے اینکر بھائی بھی ہیں جو آج کروڑوں روپے ان کے اس یوٹیوب پہ ان کو ملتے ہیں, لیکن اس میں ان کی اسکل, ان کا وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے تو اس کو ہوا نا. اس کو مس یوز کیا لوگوں نے, اس قدر بےہودگیاں ہو گئی کہ بعض دفعہ دیکھ کے دل دکھتا ہے کہ یار بینگ اے پاکستانی, بینگ اے مسلم, کیا یہ جو ہم کر رہے ہیں. اور اس کے آفٹر افیکٹ میں بے شمار کباہتیں بھی ہیں جو منظر عام پہ آئی کہ کیا ہوا کیا ہوا. ہم وہ فیکٹس بلیور نہیں ہیں. خواب اپنے طور پہ, خواب تو دنیا میں سب میں بکتے ہیں اور بڑی آسانی سے بکتے ہیں. یہ ہوا کہ قول و فعل کا تضاد رہا ہمارے یہاں, اور پھر کسی نے پوچھا ہی نہیں. اور ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم یہ کریں گے یہ کریں گے. وہ ساری گفتگو جو ہوتے ہیں وہ اپنے سروائیول گیمکس ہوتے ہیں, فزیکل امپلیمنٹس, جہاں آپ کا عمل ایکٹ جو ہے وہ نہیں ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ جی مجھے یاد رکھا جائے میں نے یہ کیا وہ کیا, تو بھائی کہیں کو ایسا شجر بھی تو لگا کے جانا جس کی چھاؤں پہ کل کوئی بیٹھے گا تو تجھے یاد کرے گا. چلو میرا اس سے بھی انکار نہیں کرتا, لگائے لوگوں نے شجر بے شمار. ان 76 برس میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اس ملک میں, لگائے لوگوں نے, لیکن اس میں سے موسٹلی شجر تھے ان کی چھاؤں جو ہے نا وہ بھی کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے ہوتی. شجر کی چھاؤں جو ہے نا وہ نہ تو حسب نسب دیکھتی ہے نہ رنگ و نسل دیکھتی ہے, اس کی چھاؤں تو سب کے لیے ہوتی. تو کچھ یہ ہے کہ کچھ ایسا ہے جو کہہ رہے ہیں لیکن اس کی فزیک جس سیٹ اپ میں, جس معاشرے میں, جس کمیونٹی میں فزیکل ایکٹ نہیں ہوگا اور ریئیکٹ وہ والا آپ توقع کر رہے جو آپ نے ایکٹ نہیں کیا, قول و فعل کا تضاد جو ہوتا ہے, یہ سارے کے سارے آفٹر افیکٹ اس کے ہے. اچھا صاحب, غیر معیاری کام کرنے والے یا ٹی وی پروڈکشن یا فلم میکنگ کرنے والے عوام کے اوپر بھی الزام تھوپتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اگر ہم کوئی کریٹو کام کریں وہ دیکھتی نہیں ہے, اور کوئی ولگر کام کریں تو وہ بکتا ہے. تو پھر انہیں کہنا کہ دنیا میں چینل بے شمار ایسے ہیں جو صرف ولگیرٹی دکھاتے ہیں, تو آپ اس طرح کا ایک حکومت سے اجازت لے لو, ایک سنیما رکھ لو, اس میں آ کے جنہوں نے حکومت دے اسکین کرتی ہے نا سارے کے سارا کس کے میں, تو وہ بنا لو, وہاں دکھاؤ, جن کو یہ علت ہوگی وہ وہاں چلے, دیکھو اسے معاشرہ خراب. آپ نے تو پورا پھیلا دیا ہر جگہ, اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں, وہ سینسر بھی ہو جاتی, تھیٹر بھی. اب کچھ پچھلے عرصے سے تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہوئی ہیں, کچھ قوانین میں ترامیم ہو رہی ہے, کچھ ہوئی ہے, کچھ بہتریوں کی طرف جا رہے. تھیٹر پہ پہلے جو کچھ جتنا کچھ ہوتا تھا اب وہ نہیں ہے, تھیٹر بھی بند ہو جاتا فوراً. کا مصیبت یہ تھی کہ 10-10 7-7 عملے کے لوگ ہیں جو روز تھیٹر پہ چکر لگاتے تھے, ہوم منسٹری فلاں منسٹری فلاں فلاں, اور وہ جا کے موصوف مہان ایش بھی کر کے آ جاتے, دینارے سرخ بھی مل جاتے تھے, اور کوئی نہ کوئی ایفیلیشن بھی ٹونگ لیتے تھے وہ سارے کے. تو جو چیز آپ کر نہیں رہے اس کے آفٹر افیکٹ کیسے آ جائیں گے؟ ہر چیز مصیبت یہ ہے ہمارے سیٹ اپ میں, ہمارے نہیں دنیا بھر میں, کہ جس کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے. ڈاکٹر ہے, ہم نے اس کو انجینئر کی جاب پہ بٹھایا. آج کل تو یوٹیوبرز بھی ہیں ڈاکٹر, ڈاکٹر یوٹیوب پہ ہیں, یوٹیوب والے ڈاکٹری کا ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی. بس وہ انڈیو تیزی ہو گئی ہے بیٹا. اس قدر آپ اپنی اسکل جب ڈسکور کرتے ہو تو یہ آپ کا رائٹ ہے, جبلت ہے ہیومن کی. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ٹارگٹ جو ہے اس پہ جلدی سے جلدی پہنچوں. نیچر ہے. ٹک ٹاک نے کیا اثر ڈالا ہے آپ کے خیال میں؟ ٹک ٹاکر نے بربادی کی ہے اس ملک میں. ہمارے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, ہم منہ کو ایسے ہلا دیں, ایسے ہی ایسے بندروں کی طرح حرکتیں. میں نے کہا نا کہ اماں بھی ناچ رہی. یار آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے, یہ صرف پیسوں کے لیے آپ کچھ بھی کرنے آپ, اور دعویٰ بھی ہے کہ ہم امت مسلمہ ہیں. ایسی 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 بہودگیاں دیکھتے کہ دل دکھتا ہے کہ یار ان کو
یہ سارا کچھ یہاں رہ وہ کہتے ہیں ملین سبسکرائبر ہیں ہمارے، اتنے وہ followers ملین سبسکرائبر تو شیطان کے جتنے سبسکرائبر ہیں اتنے تو دنیا میں کسی کے بھی نہیں. میں اس کوٹیشن کو مانتا ہی نہیں. آپ ان انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے اپنے لوگ آپ ہی کو یاد رکھا جائے گا، آپ ہی کوٹیشن بنو، ورنہ یہ خرابیاں جو ہو رہی ہیں یہ آگے بھی چلتی چلی جائیں گی. فزیکل امپلیمنٹس کے بغیر بزنس ہو، ملک ہو، گھر ہو، وہ چل ہی نہیں سکتا جب تک آپ پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے اسے نہیں کرو. پازیٹیو آپ کا ایکٹ جو اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیر سویر ہو جاتی ہے اس کے ریئیکٹ میں. رب جو ہے اس نے ایک چھوٹ دے کے، ایک ان لمیٹڈ اختیار دے کے بھی امتحان میں رکھا ہوا اور کن سے چھین کے رکھا ہوا. جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے اپنے ایکٹ کو کر رہا ہے اس کا ریئیکٹ اس کو پازیٹیو ملنا ہی ملنا ہے. یہ میرے رب نے طے کر دیا ہوا، یہ ہمارے دین نے طے کر دیا ہوا. ہم اللہ اللہ تو بہت کرتے اور اللہ کی مان نہیں رہے. فزیکل امپلیمنٹ بہتری کی کوئی امید دکھائی دے رہی ہے؟ بہتری جو ہے وہ تو ہر وقت اس کی گنجائش ہوتی ہے. ہم ساری زندگی دوسروں کا احتساب کرتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. خود احتسابی ارتقاء کا سب سے بڑا جسچر ہے. آپ اپنا اپنا احتساب کرنا شروع کر دیں. میں دوسروں کا رہے اس نے یہ کیا، میں کیا کروں، مجھے اپنے گربان. خود احتسابی ایک ایسا جسچر ہے، وہ قوموں کو بھی ارتقاء کی طرف لے کے جاتا ہے اور ذاتی حیثیت میں. تو ہم جب اس خود احتسابی کے عمل سے اپنے آپ کو اپنا سینیریو بنا کے نکلیں گے تو آج نہیں کل، 5 سال بعد، 10 سال، الٹیمیٹلی ایک بہتر شکل جو ہے وہ بن جائے. اور جب تک ہم دوسروں پہ نظر ہے وہ کیا کر رہے ہیں، مجھے کیا کرنا، وہ نہیں رکھ، تو یہ خرابیاں جو یہ کنٹینیو ملٹی پلائی ہوتی جائیں گی، ختم نہیں ہوں. اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے. کچھ عرصے پہلے ایک آپ کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، کوئی بجلی کا بجلی والا. ہاں، کیا بل زیادہ آ گیا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں ہمارے ہاں حکومتیں آتی ہیں اپنے رائٹس کی بات کرتی ہے کہ جی ہمیں بھیجا. رہے بھائی میں نے ووٹ دے کے آپ کو بھیجا، آپ تو وہاں جا ہی نہیں سکتے. ہم نے ووٹ دیے تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے نا. جو بھی وہاں جاتا ہے ہمارا لیڈر، اس کی یہ فرائض میں ہے کہ وہ جس شعبے میں ان کو بھیجا گیا، جس میں بیٹھے، اس میں وہ ان لوگوں کا، اس ملک کے ان ووٹرز کا خیال رکھے، ان کی بہتریوں کے لیے کام کرے. میں نے بیٹا ساری زندگی جس دور میں، اس میں بے شمار یوٹیوبر نے مجھ پہ بھی بڑے اعتراض کیا کہ یہ پیسے مانگ رہا ہے، اس نے ساری زندگی کروڑوں. ارے بھائی میں نے زیادہ زندگی کی، میری پارٹیسپیشن میں نے 1000 رول کیے تو اس میں سے 900 پاکستان ٹیلی ویژن پہ کیے ہوئے، جو آپ کو، آپ کے دادا کو بھی یاد، آپ کے ابا کو اور آپ کو بھی. ٹیلی ویژن کے پاس تو تب بھی پیسے نہیں تھے، آج بھی نہیں کہ کسی دور میں. اور ان کے جو اپنے ایفیلیٹڈ بندے ہوتے جس کو باہر کوئی 50,000 تنخواہ نہیں دیتا، وہ اس کو 85,000 پہ رکھ لیتے، وہ لاکھوں پہ رکھ لیتے ہیں. آج بھی بے شمار ہے جن کا یہ کام ہی نہیں ہے لیکن وہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن. کہاں گیا ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈرامہ؟ ارے ٹرینڈ سیٹر موجود، ہم ایجاد سائنسدان، ہم نے اس سب کانٹیننٹ میں ڈرامہ. آج ہمارے وہ ہوتا ہی نہیں. مجھے بعض دفعہ کسی فورم میں جیسے آپ ہی کی طرح آپ سے گفتگو، اسی طرح کسی اور وہ بیٹھا تو اس نے کہا راج صاحب اب نظر نہیں آتا ڈرامہ میں نہیں آتا. میں نے کہا ڈرامہ تو ہوتا ہے. کہتے کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا روز جو پرائم ٹائم ہے اس پہ روز نیا سکرپٹ ہوتا ہے، نئے آرٹسٹ ہوتے ہیں، نیا موضوع، تو ڈرامہ تو ہو رہا ہے. ارے بھائی یہ جب ڈرامے یہ والے ختم ہوں گے تو بل والی بات بیچ میں آئے گی. میں وہ آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں. یہ تمہید بتا دیتا ہوں. بل کا یہ ہوا کہ بل جو ہے میں نے ساری زندگی اپنے چادر سے 2 فٹ اندر قدم رکھ کے گزاری ہوئی، تاکہ مجھے کسی کو دینے کے قابل تو میں زندگی میں کبھی بھی شاید نہیں رہا، لیکن مجھے مانگنا بھی نہیں پڑا. میں نے جتنی لمٹس ہے میری زندگی کی اسی میں گزارا کیا. اب پچھلے کچھ عرصے سے جو بجلی کے یہ ظلم ہم پہ ہوتے رہے، برداشت جہاں تک تھی ہے. بل میرا آیا، میں نے اس کے لیے صدمات کے لیے میں پہلے سے جو کوئی 4 پیسے ادھر ادھر سے میرے اکٹھے ہوتے میں بچا کے رکھے ہوتے کہ اس کا مجھے یہ بل دینا ہے. آج بھی ابھی آیا ہوں تو گاڑی میں میرا پانی کا بل آیا ہوتا، صبح اٹھایا لے کے، جو آتا اسی دن دیتا ہوں. میں نے اس کے پریکاشنز رکھ کے تھوڑا سا اپنے طور پہ بجٹ کو 25,000 کے 11 کو بند کے تھوڑا سی احتیاط کر کے رکھ.
میرا بل آیا 45,000 پتہ نہیں 638، میری جان نکل گئی ہے. ارے جہنم کو بھی میرے گھر سے بجلی سپلائی کرتے ہو، آگ جلاتے ہو میرے گھر سے جاتی. بالکل میرا ایگزاسٹ ہو گیا. میں بڑا کام اینڈ کول بندہ ہوں، میں نے کبھی زندگی میں کوئی ایسی حرکتیں نہیں کی جس پہ کوئی طرح، لیکن وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی. میں نے سوچا یار میں نے تو اتنے سارے پیسے لیے تو اس سے دگنا بل آ گیا. 700 غالباً ایک یونٹ تھا اور اس کا بل تھا 45,000 پتہ نہیں 836 یا کتنے تھے، راؤنڈ اباؤٹ 46,000. اسی کے اگینسٹ میں نے ایک بل، میرے ادھر پڑوس میں رہتے ہیں مسعود وابڈا کے ملازمین میں سے، ان کے یونٹ 185 میرے بل سے زیادہ ہیں. میں نے کہا تیرا بل کتنا دکھا نا، میں پکڑ لیا اس کا 1102 روپے. ارے ماما لگتا ہے وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے، سارے انسینٹیو بھی ہر طرح کے ان کے پاس ہوئے، ان کا بل. میرے لیے وہ برداشت کرنا بڑی برداشت ہے مجھے، لیکن اس دن مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے اب اپنا وہ جو دوسرا بجٹ تھا اس میں سے بھی نکالے اور میں جا کے بل جمع کرا آیا. اب بل جمع جانے تک، واپس گھر آنے تک جو میرے اندر میں ایگزاسٹ ہو، میں نے وہی بل پکڑ لیا ہاتھ میں اور میں نے اس پہ احتجاج کر دیا. میں نے کہا کس ملک میں نے زندگی گزار دی ہے، جس شعبے میں جو مجھے اس ملک نے پرائڈ آف پرفارمنس دیا، مجھے لائف اچیو ہر طرح کی ساتھ، یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ میں نے کیا قصور کر دیا بھائی؟ آپ کے لیے ہر چیز مفت ہے اور میری جڑوں سے 700 یونٹ کا 46,000 روپیہ نکال رہے. اس پہ میں نے پھر احتجاج کیا، لیکن میں نے وہ احتجاج بل جمع کرا کے کیا. اب وہ لوگ ہمارے اصل میں ہمیں اپنے رائٹس کا بھی نہیں پتا. ارے آپ کے رائٹس ہیں سارے، ہر چیز آپ کے رائٹس ہے اور آپ اس کو اویل کرتے اور اپنی برات اپنے ہی اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے روز اپنی مرضی سے بڑھا لیتے. اور ہماری جو من حیث القوم ہماری جو پریولیجز ہے وہ ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے کوئی. تو میں بول پڑا. پھر کوئی رابطہ کیا کسی نے آپ سے؟ 25 کروڑ بندوں نے رابطہ کیا میرے ساتھ، میرے ملک کی ساری نیشن نے رابطہ کیا میرے ساتھ. ایبراڈ سے ایسے لوگوں کے میرے فون آئے کہ میرے بعض سیاسی جماعتوں کے بھی مجھے فون. میں نے کہا جی میں جمع کرایا ہوں، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن یہ میرا رائٹ ہے، یہ کون جواب دے گا مجھے؟ یہ کیسے؟ یہ جیسے اس کے بعد جب میرا وہ ہوا تو اس قدر وائرل ہوا کہ پھر بے شمار لوگوں دوسرے احباب کے بھی بولنا شروع ہو گئے. تو چلو کچھ مائنر سی ایک ریلیف جو ہے وہ ہمارے پنجاب نے تو دی، باقی کسی صوبے میں انہوں نے شاید نہیں دی ہے. تو میں نے شکریہ بھی ادا کیا اپنی اس ہماری چیف منسٹر صاحبہ کا کہ جی بڑی مائنر سی ریلیف ہے، آٹے میں نمک کے وہ بھی کوئی 40-50 ارب کی پڑی ہے پڑی دیکھنے چھوڑی. تو ایک جسچر دیا نا انہوں نے، تو میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کی. اب اس کے بعد اس بل کے بعد پھر بھی اگلا صدمہ بھی 32,000 کا تھا. پھر اس کے بعد اب سردیاں آ گئی ہیں کچھ، تو لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا کچھ بہتر، لیکن سن بھی رہے ہیں کہ کچھ آئی پی پیز کے کچھ ان کے یوم حساب آ گیا ہوا ہے، 5 کو تو ہو گیا، بقیہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. کیونکہ اب آپ کو حب علی میں نہ سے بغض معاویہ میں بھی بے شمار ڈیسیجن لینے پڑیں گے اس نیشن کے لیے، ورنہ آپ بھی سروائیو نہیں کر پاؤ گے. تو بہتری جو ہے آپ کچھ بیچ کے جاؤ یار، سارے انسینٹیو آپ کے لیے ہے. میں تو چراغ آخر شب کسی بھی وقت میرے تو ہم اثروں میں سے سارے کے سارے چلے گئے، ہم 2-4 بچے ہوئے، ہم بھی کسی بھی دن آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ بھی گیا، جانا جو آیا جانا. آگے جو ہماری نسلیں ہیں، جو ہمارا تسلسل ہے، وہ کیا کہیں گے؟ ابا بھی جھوٹ بولتے تھے، جہاں لمز میں پڑھا لو بھی جدھر مرضی پڑھا لو، وہ بھی جھوٹ بولتے، کیونکہ فزیکل امپلیمنٹس جب نہیں ہوں گی تو اس کے آفٹر افیکٹ یہی ہوں گے. تو یہ صورتحال ہے. ناظرین، راشد محمود سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، کہیں نہ جائیے گا.
اچھا راشد صاحب، آج کل کون سے پروجیکٹس میں آپ کام کر رہے ہیں؟ وکاس میں فلمز ہیں، یہ سید نور صاحب کی جو نئی فلم ہے للکارا سنگھ ان لاہور، یہ پروڈیوسر ہے اس کی ہمارے شان، جو ہمارے میرے ملک کا لیجنڈ ہے، بہت عمدہ آرٹسٹ اور ایک وائڈ ویورشپ رکھنے والا. ان کی سسٹر ہیں زرکا، ان کا بیٹا ہے، وہ اس کا ہیرو پروڈیوسر بھی وہی ہے. سکھوں کی کہانی ہے، پری پارٹیشن سے ریلیٹڈ ایک کانفلکٹ ہے، اس کے تناظر میں ساری دادے پوتے کی کہانی اس میں ہوں میں. ایک فلم ہے جو آلریڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب ان کی وہ ریلیز کی تیاریوں میں، دہلی گیٹ، اس میں ہوں. ایک فلم جو ہے یہ ہمارے ابراڈ میں پڑوس والے جو ہیں، چونکہ سکھ کمیونٹی کی بھی بے شمار کنٹریبیوشن ہو رہی ہے ہمارے ملک کے آرٹسٹوں کے ساتھ. ایک فلم میں نے کی، ریلیز بھی ہو گئی، سانجا پنجاب. اس کی شوٹنگ میں نے پاکستان میں کی ہے، وہ یہاں آئے ہوئے تھے. وہ ہے. ایک آدھ پروجیکٹ ہے وہ امریکہ سے، ہالی ووڈ سے ریلیٹڈ وہ لوگ تھے، ان کی ایک فلم میں یہاں کافی سارا وہ کام شوٹ کر کے گئے، میں اس میں بھی ہوں. اس کا کچھ بقیہ ہے، اس کے لیے شاید مجھے وہاں بھی جانا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک اور فلم ہے کینیڈا والے ہیں، وہ ایکشن فلم ہے، اس میں بھی ہوں میں. چلو ماشاء اللہ، آپ تو بہت سارا کام کر رہے ہیں. میں بڑا وہ بہت، میں نے تو 5 دن بغیر سوئے بھی اس ملک میں کام کیا ہوا. لیکن اب تھوڑا سا جو سارا کچھ کیا، میں لالچی نہیں ہوں وکاس، مجھے کوئی تما نہیں کہ میرے پاس بہت پیسے ہوں گے تو کچھ. میری ڈگنیٹی وقار جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے مانگنا نہ پڑے کسی سے. رب سے مانگتا ہوں، میں ہٹتا ہی نہیں. 24 کراچی میں بھی آپ نے ڈرامہ کیا، لاہور میں بھی آپ نے آ کے کام کیا. کیا فرق ہے کراچی اور لاہور کی انڈسٹری میں؟ دیکھیں، اس ملک میں آپ کہیں بھی کام کر لو، کسی بھی پروونس میں جا کے کر لو، جب تک پنجاب جو ہے وہ آپ کو ریکوگنائز نہیں کرے گا تو آپ پاکستان کے آرٹسٹ نہیں ہو. سنا انہوں نے موقع نہیں دیا تھا پہلے آپ کو؟ نہیں، براڈ کاسٹنگ میں بہت ہے. مجھے اکنامیکل اللہ میاں اس قدر ڈگنیٹی سے ساری وہ دال روٹی دیتا تھا کہ مجھے کسی سے مانگنا اس دور. مجھے میرے رب نے مجھے رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں رکھی. بہت پیار کرنے والے، میرا خیال رکھنے والے اس ملک میں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے. مجھے تمام والا جو لالچی نہیں تھا، تو مجھے انہوں نے گھسنے نہیں دیا اندر. میں نے بھی بہت نہیں کہا کہ آن 40 یار، جب مجھے کبھی موقع، پھر جب مجھے موقع ملا، وہ بھی میں نے مانگا نہیں تھا، وہ بھی میرے اللہ نے دیا. اور وہ اللہ غریق رحمت کرے، محسن علی صاحب کو بہت بڑا نام ہے ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کا. ایک دن میری ملاقات اور اسی دن میں اس میں کاسٹ ہو گیا. اور پھر میرے رب نے ایسے بھرم رکھے مجھے. وہ شاہین میرا پہلا ڈرامہ. اتنا آپ کام کرتے ہیں تو جو آپ کی بیگم صاحب ہیں وہ غصہ تو نہیں کرتے ہیں کہ وقت ہی نہیں دیتے گھر میں؟ نہیں، اس کو اعتبار ہے مجھ پہ، اس کو اس عمر میں آگے ہو گیا؟ نہیں، ہمیشہ سے، ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اگر یہ اعتبار، دیکھو یہ رشتہ جو ہوتا ہے نا میاں بیوی کا، یہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. آپ کو ایک آپ کے ڈرامے دیکھتی ہیں آپ کی بیگم؟ کاٹی دیکھ دیے بس. عہدے کی وجہ؟ اس کی وجہ کہ جب وہ میرے پاس آئی تھی 5 نمازیں پڑھتی تھی، اب اس عالم پیری میں 105 پڑھتی ہے. 105؟ اس کا یعنی میں 3-3:30 بجے اپنے گھر آیا ہوں کام سے، اور وہ آئی ہے، اذان ہوئی ہے ابھی، تو اس نے راجہ صاحب اذان ہو رہی، نماز پڑھ لے. میں کہ جی اچھا. میں پڑھ بھی لیتا ہوں اور بعض میں پھر بھی سو بھی جاتا. تو میں نے اپنے گھر کو اور اپنی شوبز، اس ساری زندگی میرا ٹوٹل شوبز میرے گھر کے گیٹ کے باہر ختم ہو جاتا ہے. آپ میرے گھر میں کبھی آپ کو اس میں کوئی ایک تصویر نہیں دکھے گی آپ کو میری. ایوارڈ وغیرہ، میرا دفتر تھا یہ میٹروپول سن میں جب ہوتا تھا اس بلڈنگ میں، 38 برس میرا دفتر رہا. اور ہمارے چینلز جو تھے، جو ان میں سے ایک بار میرے آفس میں آتا، پھر وہ اس کے بعد کوئی بھی وہ کہتے ہیں ہم آپ کے دفتر میں آئیں گے، وہاں سب کچھ موجود ہے. ایک اسٹیٹک سینس سے میں نے وہ سارا بنایا. لیکن آپ اپنے اندر کا اداکار باہر چھوڑ کے گھر جاتے ہیں؟ ہاں، میں اپنی ایکٹنگ جو ہے اس کو 24 گھنٹے اپنے انڈیو بوجھ میں نے، یہ میرا پروفیشن ہے، یہ میرا کام ہے.
میں رتی بھر ایسا نہیں کرتا کہ میں بازار میں سودا تو تب بھی میں ایکٹر. میں جدھر رہتا ہوں سمن آباد, وہاں ایک جگہ ہے, وہ میری شاپنگ مارکیٹ, اس کو کہتے ہیں پکی ٹھٹی. ہر طرح کی دکانیں ہیں وہاں. میں وہاں جاتا ہوں, میں جو گوشت والا ہے اس کے تھڑے پہ بھی بیٹھتا ہوں, سب میرے ساتھ. میں ہر وقت اپنا وہ جو ایکٹنگ ہے اس کو لے کے, وہ میں صرف مجھے ایک فورم میں پی ٹی وی پہ جگن کاظم کا ایک پروگرام تھا, اس میں گیسٹ تھا, میں باتیں تو کہنے لگی بابا آپ کا سارے ایکٹر کوئی نہ کوئی سٹائل مارتے ہیں, آپ سٹائل نہیں مارتے ہو کبھی. تو میں نے کہا نہیں بیٹا میرا سٹائل ہے. کہ لیکن نور نیور, ہم نے تو کبھی آپ میں کوئی دیکھا. میں کہ میرا سٹائل یہ ہے کہ جب میں اپنے کام پہ ہوتا ہوں اور میرا ڈائریکٹر کہتا ہے ایکشن, تو وہاں راشد محمود اندر سے سٹائل آتا ہے. وہ پھر راشد محمود کا سٹائل وہاں ایکٹنگ میں آتا ہے, میرا اس میں ہوتا ہے. میں یہ تو میں نے آنٹی وکاس کو اپنے بوجھ جو باقی جو اداکار ہیں یا فلم سٹار ہیں ان کو بھی آپ مشورہ دیں گے کہ اپنا جو یہ اداکاری کا وہ ایک کریکٹر ہے اس کو چھوڑ کے اصل سنتا کوئی نہیں یار, سنتا کوئی نہیں وکاس. میں اس لیے جو تو میرے ایفیلیٹڈ میرے دوست تھے, ہم سارے کے ساتھ, اب ان میں سے ہم 2-4 ہی رہ گئے, باقی تو بیچارے موسٹلی اللہ میاں کے پاس چلے گئے. زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جس کا کوئی ریگریٹ آج بھی آپ کے دل میں ہو؟ ایسی کوئی حرکت کی نہیں ہے کہ میں یہ کرتا یا مجھے یہ اس موقع پہ یہ کر لینا چاہیے. نہیں, میں نے گلے اور شکوے جو اس کو کشکول سمجھتا ہوں. میرے رتی بھر میری جبلت میں نہیں ہے. جو لمحہ موجود میں میرے رب نے مجھے دیا میرے لیے وہ کافی ہے. فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ میں فارغ اوقات میں اپنے گھر میں ہی ہوتا ہوں, میں فارغ نہیں ہوں. بہت ایکٹیویٹیز ہے. میری دانشوری میرے سب سے زیادہ گلے میں پڑ گئی ہوئی ہے. کوئی میرے لاہور میں یونیورسٹیز میں جو بچوں کے ایونٹس ہوتے ہیں ماس کمیونیکیشن کے, میں ان بچوں کو لیکچر بھی دیتا ہوں. میری ایفیلیشن میں بے شمار بچوں نے ڈگریاں بھی کی ہیں. پھر میں مختلف کلچرل جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں بھی مجھے بلایا جاتا ہے, کیونکہ میں برٹرینڈ رسل کو بھی جانتا ہوں, میکسم گورکی کا بھی پتہ مجھے, آسکر وائلڈ کا بھی پتہ, لیکن مجھے خواجہ فرید سے لے کے شعر و شاعری سے کوئی شغف ہے؟ میں کرتا ہوں. کوئی ایک شعر اگر آپ سنانا چاہیں. میں سناتا ہوں آپ کو. میں سناتا ہوں کہ راشد تمام عمر رہے خواب میں مغن, جو جاگتے تو خواب کی تعویذ دیکھتے. واہ واہ, مجھے آپ کو دیکھ کے ویسے ایک شعر یاد آیا. اچھا, اگر آپ کہیں تو میں سناؤں. ملبوس توکل کی خوبی ہے کہ اس میں, ملبوس توکل کی خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہوتے ہیں دھبے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اسی طرح کا میں ایک اور آپ کو سناتا ہوں. یہ تو مشاعرہ ہو گیا ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں, اچھا نا, میں نوٹری تھوڑی سی کسی بھی شکل میں میرا ایک شعر ہے, میرے سب احباب نے سنا ہوا بے شمار مرتبہ, کہ مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں, مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں, ناتا محبتوں کا میرا آدمی سے. خیریت ہے, ٹھیک ہے آپ؟ وکاس, یہ جس جگہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں یہاں صرف ایک چیز پرانی جو ہے, جو بہت ہی پرانی ہے, وہ یہ درخت ہے. یہ درخت بہت پرانا ہے. یہ پہلے بھی یہی تھا. بقیہ سراؤنڈنگ میں جو کچھ آپ کو دکھے گا وہ سارے کا سارا یہ آپ سے بھی پرانا درخت ہے. یہ میرے ابا سے بھی بہت کہوں گا کہ یہ دیکھیں, یہ درخت دکھائی ہے ہمارے الحمرا میں. سب سے پرانی چیز جو ہے وہ یہ ہے. کئی 100 سال پرانا. اس نے تو بڑے آرٹسٹ دیکھے ہوں گے, بڑے اس کی چھاؤں میں ہم نے بہت برس گزارے ہوئے. اچھا دیکھیں, نارمل جب میں انٹرویو کرتا ہوں تو لوگ مجھے اپنے کسی فارم ہاؤس پہ لے کے جاتے ہیں, اپنے کسی کاروباری جگہ پہ لے کے جاتے ہیں. آپ میں بیٹا اپنی اس جگہوں پہ آپ کو لے کے آیا ہوں جہاں سے مجھے گرومنگ ملی, جہاں سے میں نے. کب آپ پہلی بار اس بلڈنگ میں آئے تھے؟ یہ کئی دہائیوں پہلے کی بات ہے, 50 برس پہلے کی بات ہے. اسی وقت یہ اس بلڈنگ کی اسی طرح شان و شوکت نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ نہیں, رتی بھر کچھ نہیں تھا. یہاں ایک ہال تھا
100 غالباً 39 یا 40 سیٹیں تھی، اسی میں تھیٹر ہوتا تھا، اور ایک تھڑا تھا وہ تھوڑا دور ہے، وہ کھڑے تو آج بھی بنائے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے ادھر ہی بیٹھ کے ہم چلو یہاں بیٹھ کے گفتگو کریں۔ اب یہ الحمرا جو ہے یہ تو بالکل ایک انٹرنیشنل لیول کا جو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے وہ، اور ہم مزید اس کی مزید اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اچھا راشد صاحب، جب آپ انڈسٹری میں آئے، آپ نے پہلا ریڈیو پاکستان میں اپنا شو شروع کیا، جی، اس کے بعد آپ ڈراموں میں آئے، جی، تو اس کا کوئی ایکسپیرینس آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ٹی وی شی وی تو ہوتا ہی نہیں تھا اس دور میں۔ کہاں عمر کیا تھی آپ کی جب آپ نے ریڈیو جوائن کیا؟ جب میں نے ریڈیو جوائن کیا میں 10 برس سے بھی کچھ مہینے نکر پہنتا تھا میں بھی، اور عرفان کھوسٹ بھی، وہ تو عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا تھا۔ میں نے ریڈیو پہ بھی جو میرا آغاز ہے نا، وہ میں آڈیشن دی وہاں ڈرامے میں، اور پہلی آڈیشن میں اپروو ہو گیا۔ اور دیکھو جب کسی فرد کو اللہ میاں نے ایک بلیسنگ اس کے ساتھ ایک تسلسل میں رکھنی ہوتی ہے، میں نے سب سے پہلا جو کام مجھے ریڈیو پاکستان میں ملا وہ مجھے ڈرامے ہی میں ملا۔ یہ وہ دور ہے جب طارق عزیز 24 برس کے نہیں تھے، ینگ مین تھے۔ کمل نصیر کی اماں اس سب کانٹیننٹ میں ان سے بڑی ڈرامے کی براڈ کاسٹر میں نے نہیں دیکھی ہے۔ کیا یاد ہے، مونی حمید ڈرامہ جو لکھا پہلے، سب سے پہلے جس میں مجھے آڈیشن کی اپروول کے بعد پہلا موقع جو میرا پہلا کزن جو تھا وہ بانو آپا کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا کلو، ریڈیو کے لیے لکھا۔ پھر اس کے بعد کوئی تقریباً 38 39 40 برس کے بعد انہوں نے پی ٹی وی کے لیے لکھا، اور ایوب خابر نے کیا، اور ماریا واسطی نے کلو کا رول کیا۔ اس میں طارق عزیز صاحب کا جو بچپن کا پورشن تھا نا وہ میں تھا، وہ میں نے یہ کیا۔ تو ایک بلیسنگ، اتنے بڑے بڑے ناموں کی سراؤنڈنگ، تو میرا آغاز وہاں سے۔ پھر ریڈیو چلتا رہا۔ یہ جس جگہ ہم بیٹھے، اب دیکھو نا کیا خوبصورت ایک انٹرنیشنل فیم آپ کو کس ڈرامے سے ملا جب آپ نے کہا کہ یہ تو دنیا ہی بدل گئی ہے، کہ آپ جا رہے ہیں اور لوگوں نے آپ کو پہچاننا شروع کر دیا؟ وہ تھا شاہین، ٹیلی ویژن کا میرا پہلا ڈرامہ تھا۔ یہ 80s کے بعد کا میرا ہے۔ شاہین یہ نسیم حجازی صاحب کا ایک ہسٹوریکل پلے تھا۔ اس میں نے اسپینش کنگ کا رول کیا تھا، کنگ فرڈینینڈ۔ اور اس میں ایک پلس پوائنٹ میرے ساتھ یہ ہوا، ساری اس میں جو سٹار کاسٹ اس دور کی تھی سب کے سب، صرف میں نیا تھا اس میں، وہ تھی طاہرہ واسطی۔ طاہرہ واسطی ایک اس طرح کا ویژول تھا اس دور کا کہ وہ کچھ بھی نہ ڈرامے کرے تو لوگ ان کو دیکھے، میں اسی میں، وہ میری ملکہ بنی تھی۔ وہ میرا ڈرامہ جو آج کل کے ایکٹرز میں کون پسند ہے آپ کو؟ سارے اچھے ہیں، تیزیاں بہت ہیں، ان کے اپنے پروڈکشن ہاؤسز ہیں، اپنی مرضی ہے، جو جی چاہے انہی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر بھی تقریباً نام بھی ہو ان کا تو وہی ہوتا ہے کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا۔ اصل میں جب اقدار جو ہے نا وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے نا کسی بھی سیٹ اپ سے، تو پھر سروائیول کے لیے اپنے کچھ گیمکس پہ سروائیو کرتے ہیں، کچھ اپنی پوٹینشل پہ سروائیو کرتے ہیں، اور کچھ بیچارے صبر شکر پہ سروائیو کرتے ہیں کہ شکر اللہ کا یار جو کیا ہے وہی کافی۔ عہد ہوتا ہے، ہر ایک کا عہد ہوتا ہے۔ کانٹینٹس جو ہیں بیسک چیز وہ ہے، آپ کی پروفائل آپ کی آؤٹ پٹ ہے۔ بے شمار ہمارے ایسے سٹارز ہیں، خواتین بھی ہیں اس میں۔ پھر بھی کوئی ایک دو نام جو نیا اچھا کام کر رہے ہیں؟ میں نے سب کے ساتھ کام کیا، ہمایوں سعید اور دوسرے سارے، بلکہ ہمایوں سعید کے پروڈکشن ہاؤس کا سب سے پہلا جو ڈرامہ تھا ریاست، طلعت حسین تھے اس میں، ندیم صاحب تھے اس میں، زی کیو تھی اس میں، بڑا، اور اس کے اسلم بھٹی صاحب جو آپ کے دبئی والے، بہت بڑا نام، وہ اور ہمایوں، ان کی دونوں کی ایک جوائنٹ وینچر تھا، میں اس میں بھی تھا۔ بہت اچھا، لیکن مجھے کراچی میں عدنان صدیقی جو ہے وہ کمپیریٹیولی ایک میچور پرفارمر، باقی بھی اچھے چل رہے ہیں، رائج جو بک رہا ہے تو سودا، لوگ تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہے، لیکن موسٹلی جو ہے وہ تیزیوں میں ہے۔ میری یوتھ میں، خواتین میں بھی، بچیوں میں سے بھی بہت، میں پرٹیکولر نام نہیں لوں گا، وہ پیچھے فردوس نے کوئی 2-4 کمنٹس کر دیے تو بڑی کنٹراورسی ہوگی، حالانکہ
فردوس جب کوئی کمنٹس دے گا وہ کوئی عام آدمی ہے، اس کی سکیننگ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہوگی، اس کا ایک ایکسپیرینس، اس کی ایک پروفائل ہے، لیکن وہ لوگوں کو اب جو ہے تنقید وہ بری لگتی ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ تنقید جو ہے وہ آپ کی آخر میں کوئی ایک میسج دیکھنے والوں کو بھی اور کام کرنے والوں کو بھی۔ میں اپنے ویورز جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ کی شناخت، آپ پاکستان ہیں، آپ پاکستانی ہوں، آپ کی رہتل، آپ کا کلچر، آپ کی اقدار، آپ کی رسم و رواج، آپ کی سراؤنڈنگ، آپ کا ریلیجن، یہ آپ کی شناخت ہے۔ آپ اپنی اسکل کو ڈسکور کر کے دنیا میں جو ڈگریاں لے کے آؤ، ملٹیپلائی کرو اپنی اسکل کو، لیکن جب آپ ساری وہ اسکل اپنی اس کو گروم کر لو اور ایک اس پیڈسٹل پہ آ جاؤ، تو براہ کرم اپنی اسکل کو، اپنی اس کنٹریبیوشن کو اپنی زمین کے لیے استعمال کرو، تب آپ یاد رکھے جاؤ گے، اور آپ کی مثال اس شجر کی طرح ہو جائے گی جو نہ رنگ و نسل پوچھے گا کسی سے، نہ حسب نسب، وہ سب کو چھاؤں دے گا۔ تو یاد رکھے جانے کے لیے اپنی زمین سے، اپنے ریلیجن سے، اپنے ملک سے، اپنی اقدار سے اور اپنے لوگوں سے جڑ کے رہیے، یہی پیغام ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی راشد محمود صاحب، لیجنڈ اداکار۔ آج انہوں نے اپنے جو کریئر تھا اس حوالے سے بڑی باتیں کی، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں بھی پوری طرح تفصیلی گفتگو ہم سے کی۔ آئندہ پروگرام میں پھر کسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔